Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Samina Saif, political science lecturer, and I welcome you in our political science class. And जैसा कि आप सबको पता है कि ड्यू टू कोविड-19 हमें अनफॉर्चुनेटली जो है अनकन्वेंशनल तरीक़ों से अपनी तालीम को जारी रखना पड़ रहा है, और इस सिलसिले में जो आप लोगों की कोऑपरेशन है और आपकी तवज्जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत होगी, ताकि इंशाअल्लाह ताला जो हमारे जितने भी ये सेशंस होंगे ऑनलाइन वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजेबल और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग भी हों। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी किताब का, हमारी जो हम पॉलिटिकल साइंस की जो किताब हम पार्ट 2 में जो पढ़ेंगे वो है जदीद दसातीर, और इसके राइटर हैं फ़ारूक मलिक और खुर्रम मलिक। अच्छा, इस किताब में बेसिकली आपको 4 दसातीर पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें से पहला बरतानिया का आइन है, फिर अमेरिका का है दस्तूर है, फिर तीसरा स्विट्ज़रलैंड है, और चौथा जो है वो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हम आगाज़ इंशाअल्लाह ताला करेंगे बरतानिया के आइन के साथ, और आज हम पहला टॉपिक हमारा यही होगा कि हम बरतानिया के आइन और उसकी नोयत के बारे में पढ़ेंगे और उसके मौख़िज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये कि आइन होता क्या है बेसिकली। जी, आइन आइन क्या है? आइन ऐसी दस्तावेज़ है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमें बताता है कि रियासत में मुख्तलिफ़ इदारे, मुख्तलिफ़ शुबजात जैसे कि इंतज़ामिया, अदलिया और हुकूमत जो है, गवर्नमेंट जो है, उनका दायरा कार क्या होगा, इनके इख्तियारात क्या होंगे, वो किस तरह से काम करेंगे, और उनका आपस में जो है वो ताल्लुक़ जो है वो किस तरह होगा, ये हमें पता चलेगा सिर्फ़ और सिर्फ आइन से। तो कानून साज़ इदारे, इंतज़ामी इदारे और जितने भी हमारे अदालती इदारे हैं वो हमारे आइन के तहत काम करते हैं। तो आइन जो है वो किसी भी रियासत के लिए जो है वो एक इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट और दस्तावेज़ है, जिसके बगैर रियासत का निज़ाम चलाना जो है वो नामुमकिन है। अच्छा जी, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है उस चूँकि हम बरतानिया के आइन को पढ़ेंगे हम, और बरतानिया का आइन इंतहाई जो है वो दिलचस्प है इस लिहाज से कि इसको किसी कानून साज़ असम्बली या किसी कन्वेंशन या किसी आइन साज़ इदारे ने नहीं बनाया, बल्कि ये साला साल की जो है ना, जिसको एवोल्यूशन बोलते हैं, वक़ू हुआ है आहिस्ता आहिस्ता। तो इस तरह से इसके ये फ़ीचर जो है वो इसको बड़ा प्रोमिनेंट बनाता है बाकी जितने भी दसातीर हैं उनसे। और मुख्तलिफ़ जो फ़लसफ़ी हैं वो इसके बारे में जो है वो मुख्तलिफ़ राय रखते हैं। तो अगर हम उनकी तारीफ़ों को पढ़ें या तो हमें मालूम होगा कि बरतानी आइन जो है वो किस नौइयत का है। तो सबसे पहले उसमें जो है वो मैं आपको डाइसी के बारे में बताती हूँ। डाइसी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वो बरतानवी आइन की तारीफ़ करता है, उसके बारे में लिखता है कि बरतानवी आइन ऐसे असूलों का, ऐसे प्रिंसिपल्स का मजमू है जो बिला वास्ता और बिल वास्ता दोनों तौर पर रियासत में जो इक़्तिदार आला है उसके इख्तियारात का तयन करते हैं, और हुकूमत के जो मुख्तलिफ़ शुबजात हैं, शोबों की तकमील और उनके बाहम ताल्लुकात की वज़ाहत करते हैं। तो इस तरह से ये एक इसी तरह एक और तारीफ़ हमें मिलती है जिसमें जेबी शाह ने तहरीर किया है कि बरतानवी दस्तूर मौजूद है लेकिन कोई भी इससे मुतारिफ़ नहीं है, इसको किसी ने तहरीर नहीं किया, इस दस्तूर में तरमीम मुमकिन नहीं है। यानी कि दस्तूर तो मौजूद है लेकिन वो क्या कह रहा है कि उसमें उसको किसी ने लिखा नहीं है, और उसमें तरमीम भी मुमकिन जो है वो नहीं है, क्योंकि तहरीरी तौर पर जो दस्तूर है बरतानिया का, उसका बहुत कम हिस्सा आपके पास तहरीरी तौर पर मौजूद है ना, और ज़्यादातर जो हिस्सा है वो गैर तहरीरी है और वो रस्म व रिवाज पर जो है वो मुश्तमिल है। मोंटेस्क्यू एक फ़्रांसीसी मुफ़क्किर है, उसका कहना है कि जो कोई भी जो कौम होती है उसका एक अपना मिजाज होता है, अपना किरदार होता है और उसकी अपनी खुसूसियात होते हैं, और जो आपकी सियासी ज़िंदगी होती है किसी कौम की, उस पर उसकी
جو اس کا قومی تشخص ہوتا ہے اس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ برطانوی جو ادارے ہیں آئینی ادارے، ان کی تشکیل اس لحاظ سے بڑی دلچسپی کا باعث ہے کہ وہ جتنے بھی آئینی ادارے وہاں پہ ہیں ان میں وہاں کے جو رسم و رواج ہیں ان کی بڑی گہری چھاپ جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے۔ تو یہ جو برطانوی آئین ہے یہ کوئی 2-4 دن میں نہیں بن گیا، بلکہ یہ صدیوں کا ایک ارتقائی عمل ہے جس سے یہ جو ہے تشکیل پایا ہے برطانیہ کا آئین۔ اور یہ ایک غیر تحریری آئین ہے، جیسے میں بتا چکی ہوں، ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے۔ اس کو کسی قانون ساز ادارے نے جو ہے نہیں تحریر کیا، کسی پارلیمنٹ نے اس کو نہیں بنایا، کسی کنونشن میں اس کو نہیں بنایا گیا، جیسے پاکستان کا آئین 1973 میں ابھی جو ہمارا موجودہ آئین ہے تحریر کیا گیا تھا، تو اس کو آئین ساز اسمبلی نے بنایا تھا۔ لیکن ایز کمپیئر ٹو دیٹ جو برطانوی آئین ہے وہ مکمل اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جی کسی ادارے آئین ساز ادارے نے اس کو نہیں بنایا۔ اور دوسری چیز یہ کہ وہ لچکدار آئین ہے، یعنی کہ اس میں تبدیلی آسانی سے ہو سکتی ہے۔ تبدیلی آسانی سے اس لیے ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا زیادہ تر حصہ غیر تحریری ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک بات امپورٹنٹ آپ کو بتاتی چلوں کہ جو غیر تحریری آئین ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بالکل ہی غیر تحریری ہوتا ہے اور کوئی دستاویز اس میں شامل نہیں ہوتی ہے۔ کچھ دستاویزات اس میں بھی شامل ہیں۔ برطانوی آئین کا کچھ حصہ جو ہے وہ تحریری دستاویز کی صورت میں آپ کو ملتا ہے، لیکن زیادہ تر حصہ اس کا جو ہے وہ رسم و رواج پر مشتمل ہے، اور لچکدار ہونے کی وجہ سے یہ آسانی سے تبدیل ہو سکتا ہے کیونکہ یہ رسم و رواج پر مشتمل ہے، اور رسم و رواج آپ کو پتہ ہے وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، اس لیے اس کو ایک لچکدار آئین جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ اب یہ رسم و رواج اور یہ سب کیا ہوتا مطلب اگر کسی معاشرے کے اندر اجتماعی عادات ایسی ہوتی ہیں جو ایک لمبے عرصے تک چلی جاتی ہیں اور وہ اڈیپٹ کر لیتے ہیں وہاں کے لوگ اس کو، تو وہ رسم و رواج بن جاتے ہیں، اور یہی رسم و رواج جو ہیں پھر برطانیہ میں قوانین کا اس حد تک وہ رسم و رواج مضبوط ہو گئے کہ وہ قوانین کا درجہ انہوں نے اختیار کر لیا، اور وہاں پر جو کامن لا جو عام لا جو ہیں وہ سارے کے سارے رسم و رواج پر مشتمل ہیں۔ اچھا، جو اس آئین کا تحریری حصہ ہے اس میں بیسیکلی 3 اہم دستاویزات شامل ہیں۔ پہلا ہے جی میگنا کارٹا، جسے عظیم چارٹر کا نام دیا گیا ہے۔ 1215 میں سر جان کے دور میں یہ ایک دستاویز تھی جس پر امرا جو اس وقت کے تھے، امرا کا جو طبقہ تھا اس نے بادشاہ سے اپنے حقوق منوانے کے لیے دستخط کروائے تھے۔ تو یہ پہلی دستاویز ہے جس کو برطانوی آئین کے تحریری حصے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اچھا، جو دوسری دستاویز برطانیہ کے آئین میں شامل ہے وہ وراثت کا قانون ہے، جو ہیریڈیٹی لا ہے 1701 میں، اور ایک تیسرا جو بل آف رائٹس تھا 1689 میں، یہ مسودہ حقوق تھا جس میں عوامی آزادیوں اور عوامی حقوق کو تحفظ دیا گیا۔ اور برطانوی دستور کا ایک ماہر مفکر ہے اوگ، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ معاہدہ جو عظیم معاہدہ جس کے بارے میں میگنا کارٹا کہا گیا، یہ اس وقت لکھا گیا تھا جب بادشاہ اپنے اختیارات کو ناجائز طور پر استعمال کر رہا تھا۔ اچھا، یہ دستاویزات جو ہیں یہ برطانوی آئین کا تحریری حصہ ہیں، ٹھیک ہے، اور ویسے آپ جو ہے اس کو ان ریٹن یا غیر ہم بولنے میں عموماً ہم اس کو غیر تحریری آئین جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اچھا، کچھ ناقدین جو اس کے ہیں وہ اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جی جو آئین ہے وہ موجود ہی نہیں ہے سرے سے، یعنی کہ برطانیہ کا آئین موجود ہی نہیں ہے، جیسے کچھ ناقدین ڈی ٹیکویل اور تھامس پین وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس آئین کو، جیسے کہ میں نے آپ کو مینشن کیا ہے ابھی کہ اس میں برطانوی آئین کا میں کچھ حصہ جو ہے وہ تحریری دستاویزات کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود کئی ناقدین ایسے ہیں جو کہ چونکہ یہ ایک منظم طور پر کسی کوئی ڈاکومنٹ اس کا نہیں ہے یا کسی آئین ساز ادارے یا کنونشن نے اس کو نہیں بنایا، تو کئی کرٹکس اس کے بارے میں اس کو سرے سے آئین تسلیم ہی نہیں کرتے، جس میں تھامس پین اور ڈی ٹاکویل ہیں۔
اور وہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ اچھا، اب یہ جو ناقدین ہیں برٹش کانسٹیٹیوشن کے، یہ کیوں برطانوی آئین کو جو ہے وہ ایک آئین ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ برطانیہ کے قانون ساز، انتظامی اور عدالتی جو ادارے ہیں ان کی تشکیل کا ذکر کسی تحریری دستاویز میں نہیں ملتا۔ اس لیے کچھ فلسفی کہتے ہیں کہ برطانیہ میں کوئی آئین سرے سے وجود ہی نہیں رکھتا۔ اچھا، اب اس کو یہ بات کہاں تک درست ہے، اس کے لیے ہم برطانوی نظام کو عملی طور پر دیکھیں گے کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ وہاں سرے سے کوئی آئین کا وجود نہیں ہے۔ تو اگر جب ہم وہاں کی پارلیمنٹ، کابینہ، عدلیہ اور دیگر اداروں کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑے مضبوط اور منظم اصول و ضوابط کے تحت کام کر رہے ہیں، حتیٰ کہ وہاں پر تحریری آئین موجود نہیں ہے، دستاویزات موجود نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں روایات اتنی مستحکم ہیں کہ وہاں پر ان کو کسی تحریری آئین کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ان کا یہ جو غیر تحریری دستور ہے وہ انتہائی کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ اس سے ان کا نظام چل رہا ہے۔ یہ غیر تحریری اصول و ضوابط اتنے مضبوط ہیں کہ ان کا مقابلہ آپ کسی دوسرے ملک کے ایون تحریری دستور سے بھی نہیں کر سکتے۔ بعض ملکوں کے تحریری دستور سے زیادہ برطانیہ میں جو روایات ہیں ان کا، اور اس جو غیر تحریری دستور ہے اس کا زیادہ احترام جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، ہم آگے چلیں گے برطانوی آئین کے مؤخذ، یعنی کہ اس کے سورسز کون کون سے ہیں۔ یہ مؤخذ ہیں بیسیکلی، سورسز آف برٹش کانسٹیٹیوشن، یعنی کہ برٹش کانسٹیٹیوشن کون کون سے ایسے سورسز ہیں جن سے یہ آئین جو ہے وہ اخذ کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو جیسے میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں کہ آئینی دستاویزات ہیں، ٹھیک ہے، جس میں نے آپ کو 3 دستاویزات بتائی تھی: عظیم چارٹر، میگنا کارٹا جو کہ 1215 میں کنگ جان کے دور میں جو ہے تحریر کیا گیا تھا، اور اس کے بعد دوسری بل آف رائٹس تھی، مسودہ حقوق 1689 میں، اور تیسرا وراثت کا قوانین تھے، ہیریڈیٹی لا، جو کہ 701 میں جن کی دستاویزات تحریر کی گئی تھی۔ تو یہ تینوں دستاویزات بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اور یہ برطانوی آئین کا ایک اہم حصہ ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسرا مؤخذ ہے آئین کا جس سے برطانیہ کا آئین اخذ کیا گیا ہے وہ ہے پارلیمنٹ کے قوانین۔ آپ کو پتہ ہے کسی بھی ریاست کے اندر جو پارلیمنٹ ایکٹس ہوتے ہیں وہ بڑے اہم کردار ادا کرتے ہیں، کہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین ہی سے پوری ملک کا نظام چلایا جاتا ہے۔ اور سب سے اہم جو برطانیہ کی پارلیمنٹ نے قوانین بنائے تھے ان میں سے جو تھا ہیبیس کارپس ایکٹ، جو کہ 1679 میں بنا تھا چارلز ٹو کے دور میں، اور بیسیکلی یہ کسی بھی اس میں پرزنر کو آپ حبس بے جا میں نہیں رکھ سکتے، اینڈ ہیبیس کارپس رائز بیسیکلی رائٹ آف پرزنر فار فیئر ٹرائل۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسرا جو اہم قانون پارلیمنٹ نے بنائے وہ 2 اہم تھے، وہ 1911 اور 1949 کے پارلیمنٹ ایکٹ سے، جن کی روح سے برطانیہ کا جو ایوان بالا تھا دارالعمرہ، اس کے اختیارات میں کمی کر دی گئی اور زیادہ اختیارات ایوان زیریں کے حصے میں آئے۔ اس کے علاوہ جو اہم قوانین برطانیہ کی پارلیمنٹ نے بنائے تھے وہ اصلاحات کے قوانین ہیں، جو کہ 1884، 1832 اور 1867 میں بنائے گئے۔ تو پارلیمنٹ کے جو قوانین ہیں وہ برطانوی آئین کا دوسرا مؤخذ ہیں۔ جو تیسرا سورس ہے جس سے آپ برطانوی آئین اخذ کرتے ہیں وہ وہاں کا کامن لا ہے، جس کو بولتے ہیں عرف عام میں رسمی قانون، عام قانون۔ اور عام قانون بنیادی طور پر وہاں پر جو ہے وہ رسم و رواج پر مشتمل ہے، اور میں آپ کو بتا چکوں کہ رسم و رواج وہ اجتماعی عادات ہوتی ہیں کسی بھی معاشرے کی یا قوم کی، جنہیں لوگ وہاں پر دل سے تسلیم کرتے ہیں، اور پھر وہ اتنی زیادہ اس معاشرے کے اندر رچ بس جاتی ہیں کہ وہ وہاں پر قانون بن جاتی ہیں۔ ایسا ہی برطانیہ میں ہوا ہے کہ وہاں پر رسم و رواج ان کے معاشرے کا اتنا گہرا حصہ ہیں کہ ان کو قوانین کا درجہ دے دیا گیا، اور عام عدالتیں جو عدالتیں ہیں وہاں پر ان کو ان عام قوانین کو وہاں پر بالکل پارلیمنٹ ایکٹ کا
کے برابر درجہ دیتے ہیں، یعنی کہ بالکل ایسے ہی ہیں وہ عام قوانین جو رسم و رواج پر مشتمل ہے جیسا کہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، اور ہر سطح پر ان کا احترام کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جو تاج برطانیہ ہے اس کے جو خصوصی اختیارات جو پریروگیٹیوز اس کو دیے گئے ہیں بنیادی طور پر، وہ بھی انہی رسمی قوانین کی وجہ سے دیے گئے ہیں۔ اچھا جی، چوتھا سورس جو ہمارے پاس ہے وہ ہے جوڈیشل ڈیسیجنز کی وجہ سے۔ جوڈیشل ڈیسیجن ہے، عدالتی فیصلے ہیں، عدالتی فیصلے بڑے اہم کردار ادا کرتے ہیں برطانوی آئین میں۔ ڈائسی کا کہنا ہے کہ برطانیہ کے جو آئین ہے اس کا زیادہ تر حصہ وہاں پر ججز نے اس کو تشکیل دیا ہے، چونکہ وہاں پر ملک میں برطانیہ میں کوئی تحریری آئین اپنا وجود نہیں رکھتا، اس لیے بعض اوقات عدالتوں میں ایسے مقدمات آتے ہیں جو کہ آئینی نوعیت کے ہوتے ہیں، جن کا تعلق کسی طور پر آئینی پہلو سے ہو، تو جج اپنی بصیرت سے اس میں فیصلہ دے دیتے ہیں، اور جج جو فیصلہ دیتے ہیں اس کو بعد میں اس کو قانون کا درجہ دے دیا جاتا ہے، اور کوئی دوسرا جج اس فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتا کیونکہ وہ آلریڈی ایک قانون بن چکا ہوتا ہے۔ برطانیہ میں ایک انٹرسٹنگ فیچر یہ بھی ہے کہ برطانیہ میں جو آئین ہے اور عام قوانین، یہ ایک واضح فرق ہوتا ہے جی، کسی بھی ریاست کے اندر آئین اور چیز ہے اور عام قوانین اور چیز ہے۔ آئین اور عام قوانین کی جو حیثیت ہے برطانیہ کے اندر، وہ دوسرے ممالک کے مقابلے میں وہاں پہ یکساں ہے حیثیت اس کی، کہ جو آئین کو بنانے، اور یہ اہم فیچر یہ ہے کہ عام قانون کو بنانے اور اس میں جو ترمیم کا طریقہ برطانیہ کے اندر ہے، وہی طریقہ بالکل آئین کی تشکیل اور ترمیم کے لیے بھی برطانیہ میں ہے، یعنی کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عام قانون بھی اسی طریقے سے بنتا ہے اور ترمیم کی جاتی ہے، اور بالکل اسی طرز پر ہی برطانیہ میں آئین کی تشکیل اور ترمیم کی جاتی ہے۔ اچھا، برطانیہ میں ایک اور اہم چیز یہ بھی ہے کہ وہاں پر جوڈیشل ریویو کا جو پاور ہے وہ عدالت کے پاس نہیں ہے۔ جوڈیشل ریویو یہ ہوتا ہے کہ اگر جب کوئی پارلیمنٹ کوئی قانون بناتی ہے تو عدالت اس پر نظر ثانی کر سکتی ہے۔ یہ اختیار جو ہے یہ امریکہ کی عدالت استعمال کرتی ہے، لیکن برطانیہ کی عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ جب پارلیمنٹ کوئی قانون بنا دے تو اس پر پھر وہ نظر ثانی کر سکے۔ اچھا جی، جو پانچواں اس میں ہمارے پاس مؤخذ ہمیں ملتا ہے وہ ہے دانشوروں کے تبصرے۔ یعنی کہ جو بھی جورسٹ ہیں، قانون دان ہیں، جو برطانیہ میں جو آئین جو کسی قسم کے بھی قوانین لکھتے ہیں، جو تحریر کرتے ہیں، جو نظریات تحریر کرتے ہیں، ان نظریات کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے برطانیہ کے آئین میں، اور گو کہ برطانوی آئین میں رسمی قوانین، عدالتی فیصلے، پارلیمنٹ کے قوانین اور آئینی دستاویزات نے اس کو کافی حد تک اس کو وسعت دی ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پارلیمنٹیرینز ہیں، جو آئین ساز ادارے ہیں، وہ قوانین بناتے ہوئے جو ہیں ان جورس کی تحریروں کو دیکھتے ہیں اور ان کے مطابق جو ہے آئینی مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ مشہور دو قانون دان جن کے میں نام آپ کو بتاؤں گی، ایک ڈائسی اور بیج ہارٹ ہے۔ تو جب پارلیمنٹ میں قوانین بنائے جاتے ہیں تو ایسے قانون دان اور جورس کی تحریروں اور کتابوں کو اور ان کے نظریات کو سامنے مد نظر رکھا جاتا ہے، تو اس سے بھی آئین میں وسعت ہوتی ہے۔ چھٹا جو پوائنٹ ہمارے پاس ہے وہ ہے جی ایڈمنسٹریٹو لیجسلیشن، انتظامی قانون سازی۔ انتظامی قانون سازی کیا ہے کہ جب کوئی پارلیمنٹ میں کوئی قانون یا کوئی ایکٹ بنایا جاتا ہے تو وہ ایک تحریری شکل میں ہوتا ہے، اس کی عبارت مختصر ہوتی ہے، لیکن جب یہ ایکٹ منظور ہو جاتا ہے اور اس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے تو عمل درآمد کرتے ہوئے انتظامی شعبہ اس ایکٹ میں مزید وضاحتیں کرتا ہے، اس میں مزید چینجز لاتا ہے، اس کی تشریح کرتا ہے، تو اس طرح اس میں مزید وسعت آ جاتی ہے اور اس طرح ایک آئین اور قانون کی تشکیل میں مدد ملتی ہے۔ بعض اوقات وزیر اعظم اور وزراء کے احکامات بھی جو ہوتے ہیں وہ آئینی نوعیت اختیار کر لیتے ہیں۔
ساتواں جو اور اہم ہے وہ ہے جی یورپی یونین جو انٹرنیشنلی جو قوانین بناتی ہے اور آئین وہ یورپی یونین کے جو قوانین ہوتے ہیں جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے اس سے آٹومیٹیکلی برطانیہ کے آئین کو جو ہے وہ وسعت ملی ہے. 8واں جو ہے وہ کنونشن یا روایات ہیں، یعنی کہ اس پہ ہم بار بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ برطانیہ کے آئین جو ہے وہ عام طور پر اس کے 2 حصے آپ کہہ سکتے ہیں. ویسے جنرلی جب ہم اس کو لکھیں گے تو یہ ایک ان ریٹن اور غیر تحریری دستور ہے، لیکن اگر جب ایک پولیٹیکل سائنس کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو ڈیپ ڈاؤن پتہ ہوگا کہ ان ریٹن کا کانسٹیٹیوشن ایسا نہیں ہوتا کہ جو مکمل طور پر غیر تحریری ہوتا ہے، بلکہ اس میں کچھ حصہ تحریری طور پر موجود ہوتا ہے. البتہ برطانیہ میں زیادہ تر حصہ جو آئین کا ہے وہ غیر تحریری ہے اور وہ روایات پر مشتمل ہے. جو روایات وہاں پر آئین کو زندہ رکھتی ہیں، جاندار رکھتی ہیں، منجمد نہیں ہونے دیتی، کیونکہ روایات رسم و رواج سے اخذ ہوتی ہیں، اور روایات اور رسم و رواج ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں. اور اگر برطانیہ کے آئین میں سے رسم و رواج اور روایات کو نکال دیا جائے تو برطانیہ کا آئین میں کچھ باقی نہیں رہتا اور اس کی جو اہمیت ہے وہ نہیں رہتی. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، جس میں ہم نے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں، برٹش کانسٹیٹیوشن کے بارے میں پڑھا، اس کی نوعیت کے بارے میں پڑھا، نیچر کے بارے میں پڑھا اور اس کے مؤخذ کے بارے میں پڑھا. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ہم آئینی روایات اور قانون کے میں فرق جو ہے وہ اگلے سیشن میں ان شاء اللہ تعالیٰ پڑھیں گے. آپ سب کے سننے کا شکریہ.